वेलकम बैक। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर SSP ऑपरेशंस को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और अली अमीन गंडापुर के वकील की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। कहा न मुलजिम पेश हुआ और न ही वकील। अदालत ने इस समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा का कहना है बानी PTI से मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब स्पीकर कौमी असम्बली से राबते में हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। एक सवाल पर कहा 190 मिलियन पाउंड केस में लिखने को कुछ नहीं, इसलिए फैसला मौखर हो रहा है। सबसे तफसीली मुलाकात नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है? संजीदगी नजर आ जाएगी सर। अब खान साहब के साथ मुलाकात जिस तरह हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हो जाएगी तो पता लग जाएगा हुकूमत कितनी संजीदा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज या आने वाला जो कल है ट्यूसडे हमें आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि दरमियान में ऑफ डेज थे। उमर अयूब साहब दाब्ते में हैं। स्पीकर साहब को मेरा ख्याल है कि किया गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। खान साहब का जो फैसला डिले हुआ है वो भी कहीं मुज़ाकरात की वजह से तो नहीं? कोई खान साहब उस पूरे मामले में किसी भी जगह पर बेनिफिशरी नहीं है। सेकंड वो एक ट्रस्ट है, तो मेरा ख्याल आपको समझ नहीं आ रही कि क्या लिखें, तो इसलिए डिले हो रहा है। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात के लिए वकील फैसल चौधरी ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को तहरीरी दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया है कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात का कल इंतजाम करवाया जाए। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में कराई जाए। जेल इंतजामिया ने दरखास्त वसूल कर ली है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी PTI के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। बिलाखिर इंतखाबात ही होने हैं, बानी लेना है ये सवाल है। मुज़ाकरात को मुस्लिम लीग नून और PTI में मौजूद इंतहा पसंदों से खतरात हैं। जो इंतहा पसंद हैं, जो नून लीग के अंदर भी हैं और जाहिर है कि PTI के अंदर भी हैं, जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। लेकिन इसके बावजूद जो चीजें हुई हैं, आर्मी चीफ की तरफ से जो लोगों को माफी दी गई है, अदालत में जिस तरह से तकरीबन 400 लोग रिहा हुए हैं, इससे टेम्परेचर नीचे आया है। PTI का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में उसको खोल दिया गया है। इमरान खान को तो आपको सियासत में इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई ना कोई फॉर्मूला तय हो जाएगा जिसके जरिए इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी और पाकिस्तान में सियासी तनाव जो है वो भी कम होगा। और अल्टीमेटली तो देखें इलेक्शन होने हैं, अब उनमें कितना टाइम जो है वो आप ले सकते हैं इमरान खान से, वो एक सवाल है। सारी जमातों को बराबर आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए कहा, बच्चों वादा करो कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। कोई कहे आग लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, तो ऐसा मत करना। कोई कहे पेट्रोल बम फेंक दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, तो बहकावे में कभी मत आना। मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ कि कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, आओ कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। मैं मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हालात की रविश के साथ हमें चलना भी पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दो बातों में सुबात अता किया है। कि न हमने अपने अकाबर व असलाफ के अकीदे व नजरिए पर कोई सौदा किया और नहीं
اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کے منہج اور رویے پر کوئی سمجھوتا کیا۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا آئینی طور پر اس کی نظریاتی اساس کا تعین کرنا یہ ہمارے اکابرین کا پارلیمانی کردار ہے۔ ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست یقیناً کوئی معیاری نہیں ہے۔ اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے دین اسلام کے حوالے سے ہماری زندگی میں کمزوریاں آ جائیں تو کیا ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اسلام پر ان کا عمل برائے نام رہ گیا، ہم برائے نام مسلمان ہیں، اس لیے اس اسلام سے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ کمزوریوں کی بنیاد پر نظام سے اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور الحمدللہ وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود ہے، اور اس مذہبی طبقے میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، اور مذہب بیزار لوگ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو ہم بھی چاہتے ہیں، اسلام تو ہمارا بھی مذہب ہے، لیکن کس کا اسلام، کس مذہب کا اسلام، کس فرقے کا اسلام؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ریاست اور مذہب کو جوڑ دیا جائے تو مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا اثر ریاست پر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے، لہذا مذہب اور ریاست کے بیچ میں تعلق نہیں ہونا چاہیے، بطور نظریہ کے پیش کرتے ہیں۔ اور ہماری پارلیمانی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جہاں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ تو ہمارا موقف یہ رہا ہے
کہ تمام مذہبی مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ پاکستان بن جانے کے بعد جو سب سے اولین دستاویز ہمارے پاس آئی وہ پہلی دستور ساز اسمبلی کی پاس کردہ قرارداد مقاصد ہے۔ تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے، آج تک کوئی جھگڑا کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو ایک دیوبندی مولوی نے پیش کیا تھا، یہ تو فلانے فرقے نے پیش کیا تھا، اس میں تو ہم نہیں تھے، فلاں تھا فلاں نہیں تھا۔ اس کے بعد 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجتماع ہوا، ان کی قیادت کا اجتماع، اور ملک کو اسلامی نظام کی طرف رہنمائی کے لیے حکمرانی کے 22 اسلامی دفعات مرتب کیے۔ تمام مکاتب فکر کا اس دن بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، تیسرے اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے کہ آج ملاقات ہو جائے گی، لیکن ابھی تک کوئی پرمیشن کا پتہ نہیں، آج نہیں تو انشاءاللہ کل ملاقات ہونی چاہیے۔ بشرا بی بی اس پروسیس میں بالکل انوالو نہیں ہے، یہ کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے کہ بیک ڈور چینل کوئی چل رہا ہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ میں نے اس کی تردید کی اور بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہماری جو کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے۔ خان صاحب کا کوئی آج مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات؟ خان صاحب کا یہی ہے، ہمارے اسٹریٹ فارورڈ مطالبات ہیں، سب سے پہلے یہی 2 چیزیں، اسیران کی رہائی ہو اور کمیشن پہ کا قیام ہو، اور یہ جلد سے جلد ہونے چاہیے، اور وہ بھی ٹائم فریم خان صاحب نے دیا تھا کہ اس کا ایک آؤٹ کم 31 سے پہلے آنے چاہیے۔ 190 بلین کا کیس کا فیصلہ تیسری دفعہ مؤخر کر دیا گا، اب چوتھی نئی ڈیٹ دے دی گئی، کیا لگ رہا ہے یہ کوئی 20 جنوری کے بعد کا کوئی سوچا نہیں؟ جائے؟ دیکھو جو بھی ڈیٹ ہے، لیکن ابھی اگر ایک آرڈر کرنا ہے تو خان صاحب نے آج بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ڈیسیجن اب آنا چاہیے، اور القادر کیس جو ہے یہ ایک بلیک میلنگ پرپس کے لیے تھا، ادروائز میں خان صاحب نے بینیفیشری ہے، نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا، نہ اس میں سے اسٹیٹ کا نقصان ہوا ہے، یہ تو گواہوں نے خود ایک ایڈمٹ کیا ہے، تو یہ تو بیس لیس کیس ہے، انشاءاللہ انصاف کا فیصلہ ہوگا تو خان صاحب کی کوئٹل۔ ضیاء الانجار سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ دوست یہ رزلٹ سے یا کوئی شکایتیں آئی ہیں ہمارے پاس بھی شکایتیں آ رہی ہیں اس سلسلے میں، اس میں ہم بیٹھ کر علی خورشیدی بھائی ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں یا ہمارے آج کل بورڈ اور یونیورسٹیز کے جو چارج ہے وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے، میں ایز اے پارلیمانی منسٹر میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اس پر ٹی او آرس بنا لیتے ہیں، اگر کوئی کہیں پر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر پارٹ پر افسران کے پارٹس پر کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے اگر کوتاہی ہوئی ہے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ریزلٹس میں کوئی پرابلم ہوا ہے تو اس کو بھی ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو لے کر ہم آپس میں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں اور سندھ اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمارے بھی الیکٹڈ نمائندے، ہم بھی پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی بچے ہیں یقیناً پیپلز پارٹی کے بھی وہاں پر ووٹرز ہیں اور پیپلز پارٹی کے کافی ایم پی ایز کراچی سے ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارا ملا جلا معاملہ ہے اور اس میں ہم یقیناً چاہیں گے کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری ہو، اور آپ کو میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، ٹی او آرز بنا لیں، ہم اس پر انکوائری کریں گے۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر سکھر کی عدالت نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کو دی گئی درخواست میں وکیل محمد علی شاہ نے موقف اپنایا۔ موت کی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ، وفاقی وزیر داخلہ پر ہے۔ ہمارے نمائندے سلیم سے تو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی سلیم، بتائیے۔
جی بالکل، فروری 2024 میں یونان میں ہونے والے کشتی حادثے کے جو ہے وہ درخواست یہاں پہ سکھر میں داخل کی گئی ہے. درخواست گزار سید محمد علی شاہ نے سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ فروری 2024 میں 75 سے زائد پاکستانی جو ہے وہ کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. ان کی ہلاکت کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر آتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کریں. موجودہ حکمران ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ گھر بار چھوڑ کر اپنی جان جوخم میں ڈال کے باہر گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. عدالت نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 15 جنوری کو جو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور نائب وزیر اعظم وہ جو نوٹس جاری کیے ہیں طلب کر لیا. بہت شکریہ آپ کا سلیم سے. اور خبر دیں گے آپ کو توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں حسین احمد چودھری سے. بتائیے حسین. جی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ رولز کے مطابق تحفے کی رسید جمع نہ کرانے پر کارروائی کی جا سکتی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا. تحریری حکم میں مزید لکھا ہے کہ جب تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی نہیں ہو سکتی تو یہ مزید انکوائری کا کیس ہے. 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ کے خلاف تحفہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کرمنل کارروائی جو ہے وہ شروع کی گئی، جبکہ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ جمع نہ کروا کر بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے پروسیجر کی خلاف ورزی کی. بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی گئی تھی. توشہ خانہ کیس جو 2 کیس ہے، تاہم اس میں جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آج جاری کیا گیا ہے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حسین. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.